ब्लॉक्ड अकाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत हैवी खर्च है। इसके अलावा कोई ऑप्शन है जर्मनी आने का तो बताएं कि ब्लॉक्ड अकाउंट को हम डिच कैसे कराएं और विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट हमें वीज़ा शीज़ा मिल जाए। हम समझते नहीं वो जांचते, चाहते सुनना दिल की परताने ये समाज के, दुनिया निशाने पे है किस्मत देती साथ भी, हम नए जमाने से जमाने के अल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू अनदर अमेरिका गाइडलाइन टू यूरोप सेशन। हम आज एक उस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि मेरे ख्याल में जितने मुझे लास्ट के 100 मैसेजेस आए होंगे 30 से 40 लोगों ने मुझसे सेम सवाल पूछा है और आई थिंक इट मेक एंटायर सेंस कि लोग इतना ज़्यादा सवाल ये वाला क्यों पूछ रहे हैं। तो सवाल अगेन जिस तरह आपने थंबनेल में देख लिया होगा, सवाल ये है कि भाई साहब हम ब्लॉक्ड अकाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत हैवी खर्च है। इसके अलावा कोई ऑप्शन है जर्मनी आने का तो बताएं कि ब्लॉक्ड अकाउंट को हम डिच कैसे कराएं और विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट हमें वीज़ा शीज़ा मिल जाए। तो आज हम इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। और से देखिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो, ताकि जितने भी मेथड है आपको पता लग जाए और कोई भी मेथड जो आपको सूट कर रहा हो फिर आप वो ले लें। ठीक है, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, मौसम बड़ा अच्छा है आज, ये चेक करें और ये बालकनी चेक करें। कपड़े ऐसे सुखाते हैं यहाँ पे, मैं धो दो और यहाँ पे डाल दो और सूख जाते हैं। ठीक है, चलें जी, रेडी शेडी होता हूँ मैं भी डेट आई एम आउटसाइड और माहौल अच्छा हो गया है, मौसम अच्छा हो गया है, मूड अच्छा हो गया है। अब हम बात करते हैं उन 5 मेथड्स की जिनको अडॉप्ट करके आप लोग हो सकता है कि ब्लॉक्ड अकाउंट से बच जाएं। हो क्या सकता है बल्कि आप बच जाएंगे अगर वो 5 जो कंडीशंस हैं वो आप पे इम्प्लाई कर जाती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन, शायद आपको इसका आइडिया हो लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आइडिया नहीं होता, तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि अगर आपका कोई भी जर्मनी रहता है, लाइक मामू, चाचू, खालू, तो इस टाइप का अगर कोई भी आपका जर्मनी रहता है, ब्लड रिलेशन हो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है केस, ना भी हो तब भी आप कर सकते हैं लेकिन चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि वीज़े के हमें बड़े मसले आते हैं। एक तो हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट है, एक दूसरा आप उन्हें पाकिस्तानी पासपोर्ट पे केस अगर स्ट्रॉन्ग थोड़ा लेकर जाते हैं एम्बेसी के पास तो वो ना थोड़ा सा मसला क्रिएट कर सकती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर कोई भी आपका जर्मनी में रहता है, खालू, मामू, चाचू, अब्बू, मतलब कोई भी रिश्तेदार जो ब्लड रिलेशन हो, तो आप उनको एक लेटर होता है जिसे हम कहते हैं Verpflichtungserklärung जर्मन में, ये यहाँ के राट हाउस से आपको मिल जाएगा। बेसिकली एक एफिडेविट होता है जो कि इंश्योर कर रहा होता है कि अगर मैं जर्मनी में रह रहा हूँ और मेरा कोई भी जानने वाला जर्मनी में आ रहा है, पढ़ाई के लिए आ रहा है, तो मैं उनको स्पॉन्सर कर रहा हूँ। ठीक है, उनके अखराजात और इन सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो फिर एम्बेसी को आप ये लेटर दिखाएं और ये इस लेटर को दिखाने के बाद एम्बेसी आपसे ये नहीं कहेगी कि हमें ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाओ, क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि बाउंड करता है उस बंदे को भी जो कि आपको दे रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है ये चीज़। और इस पर ट्रस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि वो बंदा जर्मनी ही होता है, वो सारा उस बंदे का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं, उसकी सैलरी देखते हैं कितनी है, उसका देखते हैं कि यार चलो वो स्पॉन्सर करने के लायक भी है कि नहीं, कि जो इनकम है उनकी मंथली इनकम क्या इतनी है कि वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। यूजुअली ये वाली अमाउंट जो होती है 2000 to 2500 वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द सिटी जिससे वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये एक पहला मेथड है जिसके थ्रू आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंस्टेड ऑफ ब्लॉक्ड अकाउंट आप लोग अगर Verpflichtungserklärung या एक एफिडेविट अगर आप लेके जाते हो, अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो एफिडेविट होगा, तो फिर एम्बेसी आपसे ब्लॉक्ड अमाउंट की एक रिक्वायरमेंट नहीं करती, आप स्पॉन्सर हो जाते हो। अब काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि क्या फैमिली रिलेशन या ब्लड रिलेशन होना उस बंदे के साथ ज़रूरी है। अगर मेरा कोई दोस्त है या कोई मेरा जानने वाला है जो कि ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, क्या वो मुझे स्पॉन्सर कर सकता है? तो मेरे हिसाब से करने को लीगली तो कोई बाउंड नहीं है, बट अगेन हमारी एम्बेसी जिस तरह से हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जाएं, अक्सर चीज़ों में उन्हें थोड़ा सा भी देख लेना कि अच्छा जी यहाँ पे ना कुछ प्रोफाइल में मसला लग रहा है। रिजेक्शन इस बेस पे लगा सकते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी हमारे हिसाब से वो मीट नहीं कर रही, तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आपका कोई अगर क्लोज़ ब्लड रिलेटिव है तो उसका दिखाया जाए ताकि कोई एतराज़ ही ना दिया जाए एम्बेसी को वीज़ा रिजेक्ट करने का। क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में ये भी इशू आते हैं कि यार इधर उधर के अगर आप दिखा दें, जो वीज़ा ऑफिसर सामने बैठा है वो जज करेगा यार नहीं ये तो दोस्त है, दोस्त इधर उधर हो सकते हैं, निकल सकते हैं। तो आई थिंक वो फिर उन पे इंटायरली डिपेंड करेगा कि किस तरह से वो इस चीज़ को लेकर चलते हैं। हो सकता है वीज़ा मिल भी जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि 0% चांस है, बट अगेन जब चीज़ है कि अगर रिस्क आप अवॉइड कर सकते हो तो बेहतर यही है कि आप रिस्क को अवॉइड करो। मैं क्योंकि काफ़ी केसेस डील करता हूँ तो मेरे पास ऐसे भी काफ़ी केसेस आते हैं जो कहते हैं यार मुनीब भाई खाला तो मरी रहती है, कोई फूफो शुफो रहती हैं वहाँ पे, बट लेकिन वो ना मुझे लग रहा है कि स्पॉन्सर लेटर नहीं देंगी। मैं पूछता हूँ यार क्यों, मतलब खाला है या फूफो है जो भी एक क्लोज का रिलेटिव है तो
لو مانگ لو, کیا چکر ہے. سے نکل آتے ہیں کیونکہ پتہ تو ہے ہماری دیسی فیملیز کو تھوڑا ڈراموں شراموں کا بھی شوق ہے, تو خاندان میں اکثر ڈرامے چلتے رہتے ہیں. اسپیشلی باہر چلا جائے تو وہ کہتے ہیں یار یہ خون سفید ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. ضروری نہیں ہے ہر خاندان میں ہو, لائک ہر خاندان بڑا انٹیکٹ بھی رہتے ہیں, بڑا کلوز بھی رہتے ہیں, ایون ہو کہ اتنا لمبا ڈسٹینس ہوتا ہے, اتنا لانگ ڈسٹینس رہ رہے ہوتے ہیں. بٹ اگین ایسے مسئلے آ جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں یار یہ خالہ شالہ کو نہ آپ مس کرائیں, ہم بلاکڈ اکاؤنٹ کا کچھ کرتے ہیں اگر کہیں سے ہوتا ہے. بٹ ہاں اگر نہیں ہوتا تو میری ایڈوائس ہوگی, مشورہ ہوگا, لانگ ٹرم سوچو یار. وہ دشمنیاں ہونے کو یار خالہ سب سیٹ ہے, میری بیسٹ خالہ ہو یا میری بیسٹ پھوپھ ہو, تو تھوڑا مکھن شکھن لگا کے پھر آپ کو یار پاس آنے کے لیے نا مجھے ایک چھوٹا سا ایک چنو منو سا پیپر چاہیے. چنو منو پیپر سے آپ کے کوئی 20-25 لاکھ بچ جائے. اچھا اب جو سیکنڈ کنڈیشن ہے, کوئی بھی رشتہ دار یا اسپانسر کا وہ چکر نہیں ہے, وہ ایک سمپل سا چکر ہے, وہ ہوتا ہے اسکالرشپس کا. اگر آپ کو اسکالرشپ مل جاتی ہے تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ کی اسکالرشپس ہوتی ہیں. میں کافی بار اور ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں, میرے چینل پہ ویڈیوز ہیں جس میں میں ڈفرینٹ اسکالرشپس کا بتاتا ہوں. ایک پوری سیریز بلکہ میرے چینل پہ آتی ہے جس میں آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہم بات کرتے ہیں کہ اسکالرشپس کہاں سے کیسے مل سکتی ہیں اور کون کون سی مل سکتی ہیں. کینیڈا ہو گیا, جرمنی ہو گیا, UK ہو گیا. تو اگین اگر آپ نے وہ اسکالرشپس والی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں کہوں گا کہ وہ لازمی دیکھیں. اگر آپ فائنینشلی تھوڑا باؤنڈ ہیں تو وہ ویڈیوز آئی تھنک آپ کی کافی ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. جرمنی کے فنگر ٹپس پہ میں کچھ اسکالرشپس مجھے پتہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک داد اسکالرشپ ہے, ایک ایسا اسکالرشپ ہے جو آپ کو کافی اچھی اماؤنٹ آفر کرتے ہیں. وہ اراؤنڈ 1000 یورو آپ کو پر منتھ دیتے ہیں. ایون آپ کی جو ٹریولنگ کا ٹکٹ ہے, جو پلین ٹکٹ ہے, وہ اس کے بھی آپ کو پیسے وہ دیتے ہیں. تو آئی تھنک داد کے لیے جس کی بھی پروفائل میچ کرتی ہے اسے لازمی اپلائی کرنا چاہیے. اچھا اب داد کے علاوہ اور بھی اسکالرشپس ایگزسٹ کرتی ہیں, جس طرح ایراسمس ہو گیا. اسی طرح گورنمنٹ یونیورسٹیز میں جو جرمن کی پبلک یونیورسٹیز ہیں ان میں کچھ اسکالرشپ ایگزسٹ کرتی ہیں. نیڈ بیسڈ اسکالرشپس ہوتی ہیں, GPA کی بیس پہ ہوتی ہیں. بٹ ان اسکالرشپس کو اویل کرنے کے لیے یوزلی آپ کو جرمنی میں اس یونیورسٹی کے اندر انرول ہونا پڑتا ہے پہلے سے ہی. تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جب جرمنی آ جاتے ہو تب آپ کو یہ والی نیڈ بیسڈ اسکالرشپ یا پھر GPA والی جو اسکالرشپس ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں. ایون میرے بیچ میں جو کہ 300 یورو جنہیں پر منتھ اسکالرشپس مل رہی تھی اور نیڈ بیس اسکالرشپ مل رہی تھی. بٹ اگین یہاں کی یونیورسٹیز میں تھوڑی لمیٹیڈ ہوتی ہیں, یہ سلیکٹیو ہوتے ہیں یہ لوگ انہیں اسکالرشپس دینے کے لیے. بٹ اسٹل ایک آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہو, لوگوں کو ملتی بھی ہیں. ہینرش بول ایک اسکالرشپ ہے, اس کے لیے کر سکتے ہو. میں کوشش کروں گا کہ ان کے لنک ڈال دوں. اور اگین میری اگر آپ نے اسکالرشپس والے سیکشن کی پلے لسٹ میں ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آئی وڈ ہائیلی ریکویسٹ کہ وہ والی ویڈیوز دیکھیں. ان سے آپ کو بہت سے اسکالرشپس میں کیسے اپلائی کرنا ہے, کتنا آپ کو اسکالرشپ آفر ہوتا ہے, ان سے آپ کی کافی حد تک جو چیزیں ہیں نا وہ کلیئرٹی ان میں آ جائے گی. اور ایک دفعہ آپ کو اسکالرشپ مل جائے تو موسٹلی آپ کو ریکوائرمنٹ پھر نہیں رہتی بلاکڈ اکاؤنٹ کی, یا پھر اگر ریکوائرمنٹ رہتی بھی ہے تو وہ کافی حد تک جو اس کی اماؤنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. فار انسٹنس اگر آپ بات کریں کوئی نیڈ بیس اسکالرشپ, ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ 300 یورو آپ کو پر منتھ مل گیا تو آپ کے بلاکڈ اکاؤنٹ میں 300 یورو کے حساب سے پر منتھ وہ والی اماؤنٹ کم ہو جائے گی جو آپ نے سبمٹ کروانی ہے. تو آئی تھنک اٹس اسٹل اے ویری نائس آپشن. اس کے علاوہ ایراسمس اسکالرشپ آتی ہیں جو کہ فلی فنڈیڈ ہوتی ہیں, ان کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہو. اچھا موونگ آن ٹو آور تھرڈ میتھڈ جس سے آپ کو بلاکڈ اکاؤنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں رہتی, وہ ہے جی PhD پروگرامس کا. اگر تو آلریڈی آپ ماسٹرز کر چکے ہو تب آپ کے پاس ایک بڑا اچھا آپشن ہوتا ہے کہ آپ PhD کے لیے اپلائی کرو, کیونکہ جرمنی میں شاید بہت سے لوگوں کو نہ پتہ ہو کہ PhD آپ کی بالکل ایک تو فری بھی ہوتی ہے اور دوسرا آپ کو اس کے فنڈز ملتے ہیں. ٹھیک ہے, موسٹ پروجیکٹس جو ہوتے ہیں PhD کے وہ فنڈڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں اور ان کی سیلریز بھی کافی اچھی ہوتی ہیں. تو جب آپ کو PhD ایک تو فنڈڈ PhD مل رہی ہے, یہ بات آپ نے لازمی دیکھنی ہے کہ جہاں بھی آپ کو PhD آفر ہوئی ہے ان سے آپ کلیئر کر لیں کہ کتنے % فنڈنگ پہ مجھے PhD مل رہی ہیں. کچھ PhD یہاں پہ ملتی ہے 50% فنڈنگ پہ, کچھ ملتی ہیں 75 پہ, کچھ 65 پہ, کچھ 100 پہ. تو اس کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے یہ اس حساب سے ویری کرتی. لائک جو 50% والی ہوگی ہو سکتا ہے اس پہ 1000 یورو آپ کو پر منتھ کا مل رہا ہو, لیکن اگر آپ 65 پہ چلے جائیں تو 1500 یورو, 75 پہ اراؤنڈ 800 یوروز, اور اگر 100% مل رہی ہے تو پھر اس کی اماؤنٹ 2500 یورو پر منتھ تک بھی جا سکتی ہے. جنرل ٹرمز بتا رہا ہوں, آئیڈیا دینے کے لیے میں نے یہ بات کی کہ آپ لازمی اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں. PhD آپ لیں تو ان سے پوچھیں کہ کتنے % پہ مل رہی ہیں. اب کچھ ایسی PhD بھی ہیں جو یہاں پہ وہ بالکل اماؤنٹ کوئی آفر نہیں کرتے, فری ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کو کوئی فنڈ نہیں کر رہے ہوتے. تو ایسی PhD کے لیے آپ پھر اپلائی نہ کریں, لیکن جو زیادہ تر PhD ہیں وہ آپ کو یہاں پہ فلی فنڈیڈ اور پیڈ PhDs ملیں گی. اور ونس آپ کے پاس PhD کا کانٹیکٹ آ جاتا ہے, چاہے آپ پاکستان میں بیٹھ کے اپلائی کر رہے ہو چاہے انڈیا میں بیٹھ کے اپلائی کر رہے ہو, تو اس کو کانٹیکٹ کو دکھا کے آپ ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے اور کوئی بھی آپ سے پھر بلاکڈ اماؤنٹ کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا. اب جو ہمارا فورتھ میتھڈ آتا ہے جس سے بلاکڈ اکاؤنٹ کی ریکوائرمنٹ ختم ہو جاتی ہے یا بہت کم رہ جاتی ہے, وہ ہمارے ہاؤس بلڈنگ کے پروگرام ہے. اب ہاؤس بلڈنگ
بلڈنگ کی بھی میرے چینل پہ ویڈیوز ہے. اگین آپ کو ہاؤس بلڈنگ کا نہیں پتا تو وہ ویڈیوز دیکھیے گا, ان کی ریکوائرمنٹ دیکھیے گا کہ کیسے اپلائی کرنا ہے, تاکہ وہ بھی آپ کو کلیریفائی ہو جائے. ہاؤس بلڈنگ کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ میٹرک یا FSC کے بعد بھی اپلائی کر سکتے ہو, لیکن جو چیز موسٹلی لوگوں کو مسئلہ کرتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ موسٹ ہاؤس بلڈنگز میں آپ کی جو جرمن لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ایٹ لیسٹ B1 یا B2 ڈیمانڈ. تو جرمن لینگویج آپ نے لازمی سیکھنی ہے اگر آپ نے ہاؤس بلڈنگ کے لیے اپلائی کرنا ہے. اور موسٹ ہاؤس بلڈنگز یہاں پہ پیڈ ہوتی ہیں, آپ کو یا 900 یورو یا 1000 یورو یا ہو سکتا ہے 1100 یورو پر منتھ کا بھی کانٹریکٹ مل جائے. اچھا, اگر آپ ہاؤس بلڈنگ کی جرمن ٹرم سے فیملیئر نہیں ہیں تو اس کی ایگزامپل ایسی ہے جس طرح ووکیشنل ٹریننگ ہوتی ہیں, جہاں پر آپ آدھا ٹائم کام کرو گے اور آدھا ٹائم آپ کلاسز وغیرہ اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرو گے. اور یہ موسٹلی کمپنیز میں آفر ہوتی ہیں, اس کی کوئی اسپیسیفک یونیورسٹیز اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اسی وجہ سے جو موسٹ ہاؤس بلڈنگز ہوتی ہیں وہ پیڈ ہوتی ہیں, اور ہر ایئر آپ کا انکریمنٹ بھی تھوڑا تھوڑا اماؤنٹ میں ہوتا رہتا ہے. فار انسٹنس اگر پہلے سال آپ کو 900 یورو ملتے تھے تو سیکنڈ ایئر آپ کو 1100 یورو بھی مل سکتے ہیں, اور تھرڈ ایئر آپ 1500 یورو تک بھی جا سکتے ہو. اور ہاؤس بلڈنگ کی سب سے اچھی چیز جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آلموسٹ آپ کی جو جاب ہوتی ہے وہ گارنٹیڈ ہوتی ہے, کیونکہ آپ آلریڈی کمپنیز کے ساتھ کام کر چکے ہوتے ہو, اور آپ کی پڑھائی اور ہاؤس بلڈنگ کا سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد تقریباً آپ کی جاب یہاں پر تو کنفرم ہی ہوتی ہے. اچھا جی, اب پانچواں اور لاسٹ پوائنٹ جو ہمارے پاس رہ جاتا ہے, سے آپ کو بلاکڈ اکاؤنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, اور بڑا آئیڈیل آپشن ہے موسٹلی ان لوگوں کے لیے جو کہ یہاں پہ پڑھائی پہ نہیں آنا چاہ رہے ہوتے بلکہ ڈائریکٹ جاب پہ آنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یس, آپ جرمنی میں ڈائریکٹ جابس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہو. اس کا بڑا فٹ سین یہ ہے کہ آپ کو جرمنی آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. پہلے آپ وہیں پہ بیٹھ کے, یا پاکستان سے ہو, انڈیا سے ہو, کہیں پہ بھی ہو, آپ اپلائی کریں ڈائریکٹ جابس کے لیے. یہاں پہ کافی کمپنیز ہیں جو اب باہر سے لوگ اٹھا رہی ہیں اور ان کا سارا اسپانسر بھی کر رہی ہوتی ہیں, لائک ویزا پروسیس اور جو ساری چیزیں ہیں. تو اس میں یہ ریکوائرمنٹ آپ کی بلاکڈ اکاؤنٹ کی ختم ہو جائے گی. اس میں آپ کو ایک کانٹریکٹ لے کے جانا پڑے گا ایمبیسی کے پاس, جس میں آپ کی سیلری وغیرہ ساری مینشن ہوتی ہے, اور اس سیلری کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں یار یہ تو بہت ذاتی پیسے چھاپ رہا ہوگا. تو اگین آپ سے کوئی بھی ریکوائرمنٹ وہ بلاکڈ اکاؤنٹ کی نہیں کریں گے. لازمی جب بھی آپ اپلائی کر رہے ہو تو کمپنیز کی ایک تو پالیسی دیکھ لیا کہ کیا وہ کمپنی آپ کو ویزا پروسیس میں ہیلپ آؤٹ دے گی یا نہیں دے گی, کیونکہ موسٹ کمپنی تھوڑی ہیزیٹنٹ ہوتی ہیں کہ بندہ باہر سے لانے سے, کیونکہ اوبویسلی ان کے لیے تھوڑی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. بٹ اگین کافی کمپنیز اب ایسی بھی ہیں اسپیشلی IT سیکٹر میں جہاں پر آپ کو وہ لوگ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں فلی کہ آپ یار آ جاؤ یہاں پر, ہم آپ کا سارا جو بندوبست ہے کانٹریکٹ بھی دیں گے, اور باقی موسٹلی یہاں پہ گھر ور ڈھونڈنے میں بھی کافی وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. بڑی بڑی کمپنیز ہوگی جس طرح ڈیلیوری ہیرو, زولانڈو ہو گیا, اسی طرح IT کی بڑی بڑی اسٹارٹ اپس ہو گئے, تو وہ بھی کافی پریفر کرتے ہیں کہ اگر انہیں ویل ایکسپیرینسڈ اور ویل ہائیلی کوالیفائڈ اور اسکل ورکر مل رہا ہے باہر سے, کیوں نہ کانٹیکٹ دے کے اسے یہاں پہ بلا لیا جائے. اگین اس سے ریلیونٹ بھی میرے چینل میں کافی ویڈیو ہیں جو لوگ ڈائریکٹ جابس پہ پاکستان سے یہاں پہ آئے ہیں, تو لازمی آپ وہ جاب والا پارٹ بھی چیک کیجیے گا. ہوپ فلی وہ بھی آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گے. ایک چیز کا دھیان رکھیے کہ لازمی دیکھ لیجیے کہ آپ کی فیلڈ میں یہاں پہ لینگویج ریکوائرمنٹس کیا ہیں, کیونکہ اگر تو آپ کوئی بہت ہی ہارڈ کور ٹیکنیکل فیلڈ سے آ رہے ہو, جس طرح میری فیلڈ تھی کیمیکل انجینئرنگ, میرے پاس چانسز آلموسٹ 0% تھے کہ ڈائریکٹلی وہ مجھے جاب پر یہاں پہ کانٹریکٹ دے کے بلا لیتے. پہلا ریزن تو یہ کہ یہاں پہ انجینئرز ویسے ہی کافی ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں, سیکنڈلی کمپٹیشن بھی زیادہ ہوتا ہے, اور تھرڈ جو مین ریزن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہاں پر لینگویج کی بڑی ریکوائرمنٹس آپ کو آ جاتی ہیں. اور جب پاکستان میں تھا تب میری جرمن لینگویج کچھ بھی نہیں تھی, اور جب جرمن لینگویج نہیں ہے تو ان ٹیکنیکل فیلڈز میں کام کرنے کے جو چانسز ہیں جرمنی میں اسپیسیفکلی وہ بہت کم رہ جاتے ہیں. یہاں پہ بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ایگزسٹ کرتی ہیں ٹیکنیکل فیلڈز کو لے کر, بٹ اگین ان میں آلریڈی کمپٹیشنز کافی زیادہ ہوتا ہے, اور وہ پریفر یہی کرتی ہیں کہ بندہ جو جرمنی میں ہے پہلے انہیں اٹھایا جائے, اور اگر نہیں ملتا تو اوبویسلی وہ باہر جائیں گی, لیکن پریفر ہمیشہ وہ یہی کریں گی کہ جرمن اگر انہیں آتی ہے پھر چانسز تھوڑے وہ انکریز کر دیتی ہیں کمپنی آپ کو کانٹیکٹ دینے کے. تو ایک بار آپ کو کانٹیکٹ مل جائے تو مزے, بلاکڈ اکاؤنٹ آپ کو نہیں چاہیے. تو اگین آئی نو کہ بلاکڈ اکاؤنٹ کا کافی ایشو ہے. جب میں بھی جرمنی آ رہا تھا میں نے بھی بلاکڈ اکاؤنٹ کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ فلفل کر کے ہی آیا تھا, اور آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اسپیشلی اگر آپ مڈل کلاس فیملی بیک گراؤنڈ سے آتے ہو, لائک 1 یورو پتہ نہیں کبھی 440 پہ ہوتا ہے, کبھی 200 پہ ہوتا ہے, کبھی کیا ہوتا ہے, فلکچویشنز آ رہی ہیں, تو بلاکڈ اکاؤنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کافی لوگوں کے لیے فلفل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ میتھڈ جو میں نے بتائے وہ سمجھ بھی آئے ہوں گے. اگر یہ کوئی آپ کے لیے طریقہ کھولیں بلاکڈ اکاؤنٹ کی ریکوائرمنٹ کو اوائڈ کرنے کا, تو آئی تھنک لازمی آپ کو ان آپشنز پہ تھوڑا غور کرنا چاہیے. ہوپ فلی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اب آپ کہو گے منیب بھائی کہیں گے لائک کرو, سبسکرائب کرو چینل پہ, مطلب پتہ نہیں کیا کیا کرو. تو ہاں جو میں آپ کو یاد ہے نا کہ
میں کیا کیا کہتا ہوں آپ وہ لوگ کر دیں. اور جو باقی جو میں نے اپنی ویڈیوز کا آپ کو کہا کہ وہ دیکھیے گا, جو بڑا ڈیٹیل میں نے پروسیس بتائے ہوئے ہیں, تو آپ وہ بھی دیکھیے گا. امید ہے کہ وہاں سے بھی آپ کو اچھی انفارمیشن سننے کو ملے گی اور وہ آپ کے کام آئے گی. تھینک یو سو مچ فار لسننگ اگین, اور ڈو لائک دا ویڈیو اف یو لائک اٹ. باقی انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیوز میں ملتے رہیں گے, اسی طرح کی باتیں اور انفارمیٹیو ٹاپکس لاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہٹو بچو اسکواڈ میری ہارڈ کیچ یو آف گارڈ تیری کیا بسات.